बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में थोड़ी सी अपडेट दे दूं कि जो कल मैंने आपको तादाद बताई थी उसके अंदर कोरोना वायरस के मरीज़ों के 1700 का आज की तारीख में मज़ीद इजाफा हो गया, 1700 मरीज़ों का, और अमवात में भी 30 का इजाफा हो गया है। तो इन दो चीज़ों को मैंने बताना इसलिए बेहतर समझा कि मैं रोज़ाना पूरी रिपोर्ट देता हूँ, तो उसके अंदर थोड़ा सा लोग जो हैं यानी कि जिसे कहते हैं कि कमेंट्स इस किस्म के आते हैं कि इंसान जिसे कहते हैं कि थोड़ा इससे वो कि हमारी आवाम जो है वो शायद इस चीज़ को अब समझ ही नहीं रही है। तो इसलिए मैंने ये बेहतर समझा कि मैं आपको एक रोज़ाना, बहरहाल ये मेरा काम है और मैं इस चीज़ को बड़ा फोकस करता हूँ, तो ये मेरा काम है कि मैं आपको रोज़ाना कोरोना वायरस के बारे में बताऊँ। अब व्यूअर्स आते हैं कोरोना वायरस के बाद ज़रा मुल्की ख़बरों की जानिब। तो आज सबसे पहले बात मैं आपको करूँ कि मरियम औरंगज़ेब जो नून लीग की मुशीर रखी हुई है, उन्होंने इतलात की शहबाज शरीफ साहब ने, बल्कि नून लीग ने रखी हुई है, तो वो उनका एक जिसे कहते हैं कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुकूमत से मुतालबा किया कि मतलब जिसे कहते हैं, अब सहाफ़ियों के सामने हुकूमत से क्या मुतालबा किया, उन्होंने कहा कि जी मैं एक इश्तिहार देना चाहती हूँ कि तलाश गुमशुदा वज़ीर आज़म, यानी कि वज़ीर आज़म तलाश गुमशुदा का इश्तिहार वज़ीर आज़म के बारे में दिया जाए। तो जो मेरे वहाँ पे एक दो सहाफ़ी दोस्त भी बैठे थे तो वो बड़ा हंसे, और उन्होंने वो उसी वक्त मुझे जो था बताया कि मरियम औरंगज़ेब साहब इस किस्म का एक बयान दिया है उन्होंने, तो मुझे बड़ी हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि उस शख्स का तो गुमशुदा का इश्तिहार दिया जा रहा है कि जो टीवी पे भी आ रहा है, जो ख़बरों में भी आ रहा है, जो बकौल आप लोगों के, यानी कि बकौल ये जो है एहसन इकबाल के, कि वो नथिया गली में फिर रहा था ईद के दिन, और सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर भी वायरल की गई कि नथिया गली के अंदर, हालांकि वो फेक तस्वीर है, और वो आज से 3 साल पहले की जो तस्वीर थी वो दिखा दी गई कि जी वज़ीर आज़म साहब नथिया गली में घूम रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं, ना वो नथिया गली गए और ना उन्होंने नथिया गली जाना था। तो आप कह रही हैं कि जनाब वो तलाश गुमशुदा का इश्तिहार आपको देना चाहिए और हर हालत में देना चाहिए। वो तलाश गुमशुदा का इश्तिहार आप इस तरह दें कि एक शख्स जो 4 हफ्ते के लिए अदालत में झूठ बोलकर कि पाकिस्तान में मेरा इलाज नहीं हो सकता, इंग्लैंड गया था, लेकिन आज तकरीबन 5 महीने और 4 हफ्ते होने के बावजूद, मतलब 6 महीने होने के बावजूद वो शख्स नज़र नहीं आ रहा। हाँ, नज़र आता है, लेकिन चोरों की तरह नज़र आता है किसी इंग्लैंड के किसी रेस्टोरेंट में रात के अंधेरे में, और कोई इस किस्म के, यानी कि जगह, लेकिन वो डॉक्टर के पास भी नहीं गया, यानी कि इंग्लैंड के अंदर उसको डॉक्टर भी मैसर नहीं आया। तो इसलिए ये क्या कहते हैं कि तलाश गुमशुदा का इश्तिहार दे कि एक इस किस्म का शख्स है जो अपने 2 बेटों के पास गया था इलाज कराने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे जाके गुमशुदा हो गया है। तो इंग्लैंड, बल्कि आप कोशिश कीजिएगा कि लंदन की हुकूमत से भी रब्ता कीजिएगा कि वो मदद करें, और अगर ये शख्स उनको पास है तो ये हमें वापस कर दें। तो दूसरी बात यह है कि एक और इश्तिहार भी देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब फिर दोबारा गुम हो गए। उन्होंने कहा है जी मैं क्वारंटीन में जा रहा हूँ, सेल्फ क्वारंटीन में, क्योंकि उनके किसी नौकर के अंदर तस्दीक हो गई कि कोरोना की, तो वो नौकर ने उनके साथ नमाज भी पढ़ी थी जो उनका मुलाजिम है। अब पता नहीं, इनके तो मुलाजिम भी सैकड़ों में है, लेकिन बाहर वो जिसने ईद की नमाज पे काले रंग का जोड़ा पहना हुआ था और शहबाज शरीफ के बिल्कुल पीछे खड़ा था, तो कोरोना की उसमें तस्दीक हो गई। तो शहबाज शरीफ साहब फिर तलाश गुमशुदा का इश्तिहार देना चाहिए उनके लिए कि वो गुम हो गए और वो सेल्फ क्वारंटीन में चले गए, और जिसे कहते हैं कि मिल ही नहीं रहे। पहले तो लैपटॉप पे मिल भी जाते थे, एक तस्वीर लैपटॉप के ऊपर वो बैठी होती थी, वो लगा के बैठ जाते थे, तो अब वो भी नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने घर वालों को भी मना कर दिया है। वो बेसिकली उन्होंने घर वालों को इसलिए नहीं मना किया कि वो उनको कोई जिसे कहते हैं कि कोई कोरोना का हुआ है, वो अब अपने घर वालों को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि उनकी बेगम भी उनसे पूछ रही है कि जी तुमने मुझे किस खुडे लाइन लगा दिया, तुमने मेरे नाम पे मकान क्यों खरीदा था। वो जो मकान है, जो इनके एक ड्राइवर के अकाउंट के अंदर एक टीटी आई थी,
اس ٹی ٹی کو اب مجھے نام اس میں ذرا سا غلط ہو سکتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز شریف نے اس پہ بیان دیا تھا کہ یعنی کہ بینک کے اندر ایفیڈیوٹ اس کا جمع کرایا ہے. جس بینک کے اندر وہ ٹی ٹی آئی تھی اس بینک کے اندر حمزہ شہباز نے یا ان کے جو دوسرے بیٹے ان دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا کہ یہ انویسٹمنٹ کے لیے یہ ٹی ٹی آئی ہے, یعنی کہ یہ شخص ہمارے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے. اور پھر بینک تو آپ کو پتا ہے وہ تو بس ایفیڈیوٹ رکھتے ہیں فائل کے اندر رکھ دیتے ہیں, لیکن انہی پیسوں کا بعد میں ایک جسے کہتے ہیں عالیشان بنگلہ خریدا گیا, وہ شہباز شریف کی بیگم کے نام پہ خریدا گیا. تو وہ ان کی بیگم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی تم نے میرے نام پہ کیوں خرید کے مجھے بھی پھنسا دی. تو بات اس لیے کہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, اس لیے وہ سیلف کوارنٹین میں چلے گئے. تو یہ تو تھی ویورز دو باتیں. اب تیسری بات میں آتا ہوں, آج پروگرام یہ جو ویڈیو ہے اسی کے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو بیک گراؤنڈ ان کا یہ ہے کہ یہ ان کی جو والدہ ہیں وہ ایک نرس تھیں. وہ نرس جو تھی وزیر اعظم عمران خان, یہ وزیر اعظم جو تھے نواز شریف صاحب تھے, جب ان کا دوسرا دور حکومت تھا تو ان کی والدہ کو کوئی پرابلم ہوئی, کوئی بیمار تھی ان کی والدہ. ظاہری بات ہے وہ ایج فیکٹر کا کافی ضعیف خاتون ہے, تو ان کے لیے ایک نرس کی ضرورت تھی کہ جو ان کی دیکھ بھال کر سکے. تو وہ کسی طریقے سے یہ جو تھی مریم اورنگزیب کی والدہ جو تھیں وہ ایوان وزیر اعظم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئیں, اور انہوں نے ان کی والدہ کی یعنی کہ جسے کہتے ہیں لک آفٹر کی. تو وہ جو تھی نواز شریف صاحب کی ایسی منظور نظر ہوئی جیسی طاہرہ سید صاحبہ ہوئی تھی, تو وہ اتنی منظور نظر ہوئی کہ نرس کو اسی وقت انہوں نے یعنی کہ 2-3 مہینے کے بعد اس نرس کو ریٹائرڈ کروا کے اور 17 گریڈ سے اوپر کا افسر لگوا دیا گیا. اور اس کے بعد وہ جو تھی جسے کہتے ہیں کہ وہ شریف فیملی کے اس میں آ گئی, اور اس وقت جو ان کی جائیداد وغیرہ تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی. یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر ایک چھوٹے سے گھر کے اندر رہتی تھی, 5 مرلے کے گھر کے اندر, وہ بھی غالباً کرائے کا تھا. لیکن آج اسی پنڈی کے اندر مریم اورنگزیب کے پلازے موجود ہیں, کیونکہ ان کی والدہ جو تھی وہ, تو ان سے بھی ان کو جو ڈر لگا ہوا ہے, یہ جو بار بار حکومت کے خلاف جو مریم اورنگزیب صاحبہ بولتی ہیں, تو یہ صرف اسی لیے بولتی ہیں کہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کا بھی نمبر آنے والا ہے. ان کا نمبر اس لیے آنے والا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہی کچھ نہیں ہے. یہ جو حنیف عباسی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ اور گلے میں بائیں ڈال کے جو گھوم رہی تھی لندن کے اندر, وہ تصویریں ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہیں گی, لوگوں کے پاس ہیں گی, موجود ہیں گی. اور یعنی کہ جو فضل الرحمان ٹائپ کے نہیں, جو اچھے طرح کے مولوی ہیں, جو ایکچوئل مولوی ہیں, وہ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ یار ان کا آپس میں کیا رشتہ یا تعلق ہے. کیونکہ فضل الرحمان صاحب کے تو وہ تو ان کے اتحادی ہیں, تو وہ تو اس چیز کو وہ نہیں سمجھتے. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو جنت کی سیریں کرانے والا شخص ہے, بیٹھے بیٹھے جنت کی سیر کرا دیتا ہے. تو ویورز یہ میں آپ کو ایک ان کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کرپٹ ترین معاشرے کی پیداوار ہے, کرپٹ ترین حکومتوں کی یہ لوگ پیداوار ہیں. یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں. جرمنی کا ایک چانسلر گزرا ہے ہٹلر, جس کو پوری دنیا جانتی ہے. تو ہٹلر نے ایک دفعہ وہ ایوان میں آیا, جو اس وقت ان کا ایوان تھا, اس کے اندر وہ ایک مرغے کو لے کر آیا. وہ مرغے کو جب لے کر آتا ہے ایوان کے اندر, تو اس نے وہاں پہ جو ان کی پوری کابینہ بیٹھی تھی اس کے سامنے مرغے کے پر جو تھے نا نوچنا شروع کر دیے, جو پر ہوتے ہیں. تو مرغا جو تھا وہ بلبلا رہا تھا تکلیف سے, لیکن وہ اس کے پر ایک ایک کر کے نوچتا رہا, ایون کہ اس مرغے کو اس نے بغیر پروں کا کر دیا. جو پر پنکھ میں یہ والے پر نہیں گئے, مطلب جو پنکھ ہوتے ہیں ان کو نوچا. تو مرغا جو تھا وہ بالکل جب پروں کے بغیر ہو گیا, تو اس نے اس کو زمین پہ پھینکا. مرغا تھوڑا سا تکلیف میں تھا, تڑپا توڑپا, تو پھر اس نے اس کو دانہ ڈالنا شروع کر دیا. ہٹلر نے اپنی جیب میں وہ دانے رکھ کے لایا تھا, تو اس نے جب دانہ ڈالا تو تھوڑی دیر کے بعد مرغے نے دانہ کھانا شروع کر دیا. پھر وہ اس نے دانے اپنے قریب کرتا رہا. وہ مرغا جو تھا واپس ہٹلر کے قریب آیا. پھر ہٹلر اٹھا اور اپنے ایوان میں ایسے ٹہلا, اور وہ ایک ایک دانہ مرغے کو ڈالتا رہا, اور مرغا دانہ چکتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا. تو وہ پھر اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھا, اور اس نے اپنے باڈی گارڈز کو اشارہ کیا کہ مرغے کو اٹھا کے لے جاؤ. تو اس نے وہ مثال دی, اس نے کہا جمہوری حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ عوام کی جسم کی ہر چیز کو
کھینچ کے کھا لیتی ہیں اور اس کے بعد ان کو تھوڑا بہت کچھ دے دیتی ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس جی یہی ہمارا مسیح ہے. یہی نواز شریف نے اور زرداری نے بھی اس ملک کے ساتھ کیا کہ ہمارا پاکستان کے پر نوچ نوچ کے عوام کی اور کھال ادھیڑ کے خالی قرضوں میں جکڑ دیا, ہر چیز گروی رکھ دی, اکانومی وہ کر دی, ڈراپ کر دی, صحت کے اوپر کوئی خرچہ نہیں کیا, تعلیم کے اندر ناپلت قسم کا پاکستان کو رکھا اور جسے کہتے ہیں نہ کوئی یونیورسٹیاں بنائیں, بلکہ تعلیم تو ان کے منشور میں تھی نہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا جب یہ جانے لگتے تھے, یعنی کہ جب ان کا اینڈ ہو رہا ہوتا تھا, یعنی کہ حکومتوں کا 2 دفعہ تو نواز شریف کی حکومت کا تو جلدی میں ہی اینڈ ہو گیا تھا, لیکن یہ اس کے بعد کیا کرتے تھے, کسی سیلاب میں یا اس میں جا کے کسی گھر کے اندر کوئی ایک آدھ گھر بنوا دیا اور جناب کسی بوڑھی عورت سے گلے مل لیے اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیر لیا اور لانگ بوٹ پہن کے سیلاب میں گھوم لیے, تو عوام سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے مسیحا. یہ مسیحا نہیں ہے, یہ وہ چور تھے جن کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے تحت جنہوں نے چوریاں کی. یعنی کہ دیکھیں جی, سلطانہ ڈاکو یا اسی طریقے جو ماضی کے ڈاکو تھے وہ ڈاکے مارتے تھے, ڈاکے مار کے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے, اس لیے اس وقت بھی وہ اپنے غریبوں کے ہیرو تھے. لیکن یہ وہ ڈاکو تھے کہ جنہوں نے عوام کو کہا کہ ایک دھیلے کی بھی اگر کرپشن ثابت ہو جائے تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. تو عوام کے سامنے یہ اس طرح بنے رہے اور بیچ میں ان کے اکاؤنٹوں میں ٹیٹیاں آتی رہی. اور کس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا, کس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو اپاہج بنایا. اور جب ان سے پوچھو تو یہ کہتے ہیں میری تو 9 بھینسیں جن کا دودھ سے میرا گزارا ہوتا ہے. تو ویورز یہ تو تھی اس بارے میں بات. اب آتے آخری بات کے اوپر. کل میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا, لداخ کے اندر اس ٹائم جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اس ٹائم کی پوزیشن یہ ہے کیونکہ کل رات وہاں پہ بڑی خونریزی ہوئی ہے لداخ میں, اور لداخ کے بعد سکم پر بھی چائنیز فوجوں نے قبضہ کر لیا ہے. لداخ کے 70% علاقے کے اوپر اس ٹائم چائنیز قابض ہیں, اور اس کے بعد سکم جو ہے وہ کمپلیٹ طور پہ اس ٹائم چائنا کے قبضے میں ہے. اور ایک اس کے اندازے کے مطابق وہاں پہ انڈین فوجوں نے وہ جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے پلے کارڈ وغیرہ اٹھا لیے تھے کہ ہم پہ رحم کرو, ہم سے مت لڑو, ہم لڑنا نہیں چاہتے. تو آج کی بھی یہی پوزیشن تھی, اور وہ آج انہوں نے ایک بینر جو میں نے پڑھا اس کے اوپر لکھا تھا کہ چائنا پلیز گو بیک. تو بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو اس کا جو نیپال کے ساتھ جو انڈیا کا ایک چل رہا تھا, چپلش چل رہی تھی اسی چکر کے اندر ایک علاقے کے اوپر, تو نیپال نے اپنا ایک نیا نقشہ جاری کر دیا. اور جو ان علاقوں پہ انڈیا نے جس طرح یہ اس کا طریقہ ہے کہ قبضہ پہلے جو ہے مطلب وہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ, پھر سڑک ڈالنے کے نام پہ آتے ہیں, اس کے بعد قبضہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے نیا نقشہ جاری کر دیا, اور نقشہ جاری کرنے کے ساتھ وہ علاقے چائنا کے حوالے بھی کر دیے کہ جناب یہ ہمارے علاقے, ہم آپ کو گفٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو سنبھالیں. تو ایک اور ستم ظریفی یہ ہو گئی ہے, امریکہ نے ذرا سی انڈیا کی کمر تھپ تھپائی ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ دوسری طرف جو چائنا ہے وہ بڑی تیزی سے انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ وہ کی. اور اس ٹائم جو لداخ ہے, لداخ کے اندر ایک ایئر بیس بھی قائم ہو چکا ہے. ہیلی پیڈ تو پہلے ہی قائم ہو گیا تھا, اس ٹائم وہاں پہ ایک ایئر بیس بھی قائم کر لیا گیا ہے. اور تقریباً 250 کے قریب جو ہے وہ خیمے وہاں پر لگا دیے گئے ہیں. اور مزید 15,000 فوج چائنا نے لداخ اور سکم میں, سکم پہ تو قبضہ کر لیا, سکم کے اندر 15,000 فوج انہوں نے اتار دیے جو اس کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھے, اور اس کے بعد وہ لداخ کی طرف ہوا ہے. تو ویورز یہ جو تھی اپڈیٹ تھی. اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی اپڈیٹ پاکستان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان نے بھی اپنی ایل او سی کے اوپر گہری نظر رکھی ہوئی ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ ایئر سرویلنس شروع کر دی گئی ہے. اور کسی بھی ٹائم کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ایئر فورس کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اور جسے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آرٹلری بھی ہماری موو کر چکی ہے. اور امید کر سکتا ہوں کہ انڈیا کوئی غلطی نہیں کرے گا, اور غلطی اگر کرے گا تو اس کا بڑا سخت قسم کا خمیازہ بھی بھگتے گا, کیونکہ انڈیا کو اس ٹائم اندرونی طور پہ بھی دباؤ کا بڑا سامنا ہے. کیونکہ جو مودی صاحب کے وزیر و مشیر ہیں وہ ان کو بند کمرے کے اجلاس کے اندر بدست و گریبان ہو گئے ہیں یہ سارے کے سارے. تو ویورز
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستانی ویورز اور عوام کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ.